कितनों ने यीशु मसीह को देखा है? इसके सामने रूबरू यीशु मसीह आए थे। मेरा सवाल तो ये था, अब किसी ने नहीं देखा उस तरह रूबरू जिस तरह से उस वक्त जब यीशु मसीह मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए तो लोग उसका पलड़ा छू लेते थे और कहते शिफा पा जाते थे। अब हम कौन सा पलड़ा छूएंगे? लेकिन हमारा ये ईमान है कि वो मौजूद है। अगर मौजूद है तो ईमान है ये, तो अनदेखी यीशु मसीह अनदेखा हो गया, तो फिर सबूत किधर है? यीशु को देखा नहीं है, सबूत चाहिए कि यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। ऐसे ही है, अनदेखी चीजों का सबूत। और यीशु मसीह को रूबरू हम यहाँ पे पंडाल में नहीं देख पा रहे, और जब नहीं देख पा रहे लेकिन ईमान है कि वो यहाँ मौजूद है, तो उसका सबूत तो चाहिए ना। अगर सबूत होगा तो फिर हमारा ईमान पुख्ता होगा, फिर हम कहेंगे कि हम अपने ईमान में पुख्ता हैं। जब यीशु मसीह यहाँ मौजूद थे उस वक्त क्या होता था? वो खुद चलकर गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा गए, और जहां जहां भी गए लोग भीड़ की भीड़, हजूम के हजूम अपने बीमारों को वहां पर लेकर आते थे। हम सब उस कहानी को मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आज कलाम दोहराने वाला नहीं है भी है कि कलाम बारहा सुना है, कई बार ये बातें जो आज की जाएंगी वो हमने सुनी। लेकिन जब हम कलाम को सुनते हैं तो अभी एक कोर्स मेरी बेटियां गा रही थी, रूहानियत में कुव्वत पाएंगे, रूह से कुव्वत पाएंगे। तो आज हम सब कुव्वत पाने के लिए आए हैं। यीशु मसीह नजर नहीं आ रहे, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो फिर उसका सबूत भी होना चाहिए। सबूत होना चाहिए कि यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताकर ईमान की बात करने लगे। अभी हम ईमान की बात करने लगे। छोटी सी स्टोरी सुनाने लगा हूं मैं, आप जरा गौर से सुनिएगा। चलिए, इस स्टोरी से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। हम सब दुआएं करते हैं और बहुत सारे लोगों की दुआओं का जवाब फौरन मिल जाता है। जैसे भाई मेरे ने कहा कि मैं हाथ रखता हूँ, दुआ करता हूँ और लोग शिफा पा जाते हैं। घरों में हम भी बहुत सारी दुआएं करते हैं, कईयों को जवाब मिल जाता है हाँ में, कईयों को जवाब नहीं मिलता, और जिनको मिल जाता है वो तो कहते हैं मेरा ईमान पक्का है। तो जिनको जवाब नहीं मिलता वो क्या कहते हैं? एक रोज़ की बात है कि जैसे ये घर में हम फैमिली वर्शिप कर रहे थे, जब ये हवाला पढ़ा गया तो हममें से एक ने कहा, लेकिन बाज़ लोग तो दुआ करते रहते हैं और कई कई साल दुआएं करते रहते हैं लेकिन उनको जवाब नहीं मिलता। क्या खुदा उनके लिए फ़र्क खुदा होता है, या खुदा उनकी सुनता नहीं है? जवाब क्यों नहीं देता? जवाब ज़रूर मिलता है, हमारी दुआओं का जवाब ज़रूर मिलता है। चाहे वो ये तीन तरह से जवाब मिलता है। पहला जवाब, जैसे ये भाई कहते हैं कि मैं दुआ करना हाथ रख के थे, जवाब फौरन मिलता है, शिफा मिल जाती है। एक मुस्बत जवाब हो गया। कुछ की दुआओं का इंसान होते हुए हम सोचते हैं कि ये बात मेरे लिए ऐसी ही होनी चाहिए। खुदा को हम जोर देते हैं, खुदा ऐ कर, लेकिन खुदा हमारे लिए बेहतर समझता है और वो कहता है कि नहीं, ये तेरे लिए सही नहीं। और बाज़ औक़ात वो कहता है अभी वक्त नहीं, क्या करो, इंतज़ार करो। तो तीन तरह के जवाब होते हैं हमारी दुआओं में। एक फौरी तौर पे जिसकी ज़रूरत होती है खुदा सुन लेता है और क्या करता है, जवाब मुस्बत में दे देता है हमारी ख्वाहिश के मुताबिक। हंसी पड़े लुटियाँ मारने, आज मेरी दुआ सुनी गई है। और जिनको
خدا کہتا ہے کہ تھوڑا جا انتظار کر, ابھی رائٹ ٹائم نہیں آیا. وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری دعا نہیں سنی جاتی. کچھ ہیں خداوند کو بات پسند ہی نہیں آتی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. اے خدایا میری کڑی دی شادی کسے امیر کارج کر دیں, شاید خدا کو پسند نہیں ہے یہ بات. اے خدایا مینوں ایڈا سونا کر دیتا ہی ہوں ایک گڈی بھی دے دے وڈی ساری, خدا کو شاید یہ بھی پسند نہیں. جب نہیں پسند آتی تو ہم کہتے ہیں خدا ساڈی نہیں سنتا ساریاں دی سنتا. ایسے ہی ہو جاتا ہے. یاد رکھیں بعض اوقات خدا آپ کا صبر بھی آزماتا ہے. بیت صدا کی کہانی جانتے ہیں؟ حوض پہ بیت صدا کا حوض تھا, وہاں پہ کیا تھا؟ 38 برس کا بیمار ایک کونے میں پڑا ہوا تھا. کتنے برس کا؟ 38 برس کا. اور وہ جو حوض تھا بیت صدا, وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیت صدا کا مطلب کیا ہے؟ فضل کا گھر. اور وہ فضل کا گھر تھا, اور وہاں پہ جو حوض تھا وہاں پہ پانی ہلتا تھا, اور ایک وقت مقرر تھا, ایک خاص مقررہ وقت پہ کون آ کر پانی ہلاتا تھا؟ فرشتے ہلاتے تھے, خدا نہیں. فرشتے آ کر پانی ہلاتے تھے, اور بھیجتا کون تھا؟ خدا بھیجتا. اور وہ جو طاقتور ہوتے تھے یا جن کے پاس کوئی ہوتا تھا وہ اس کو حوض میں اتار دیتے تھے. یہ بیچارہ, ہم میں سے سب سے بزرگ یہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ بزرگ میرے خیال پاجی بابا جی کنی عمر جے؟ تھوڑی ہی ہے, پونج لگ رہے ہیں. بہرحال بزرگ ہو سکتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو گیا ہو, اب یہ بات تو لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے, کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ بیمار ہو گیا, اس کے گھر والے پریشان ہو گئے, اب اس کو وہاں پہ چھوڑ کر آ گئے. کہلا ایتھے پیار ہے. اب 38 برس تک وہ وہاں پہ پڑا رہا. یسوع مسیح ایک دن آتے ہیں. جب یسوع مسیح آتے ہیں تو وہاں پہ اس جگہ پہ 12 دروازے تھے. ان میں سے ایک بھیڑ دروازہ بھی تھا. بھیڑ دروازہ, لاہور کتنے جانتے ہیں؟ لاہور کے بہت سارے دروازے تھے. کون کون سے ہیں؟ کوئی نام آتے ہیں؟ لاہور کے گیٹ جو ہیں, لاہوری گیٹ, اور دلی دروازہ, موچی دروازہ, پاٹی گیٹ, بہت سارے دروازوں کے نام ہیں, جگہوں کے نام رکھے گئے ہیں گیٹوں کے. اسی طرح سے وہاں پہ بھی بھیڑ دروازہ تھا. اور وہ بھیڑ دروازہ جو تھا وہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہاں پہ بھیڑ بکریاں جانور ہوتے تھے, اور وہاں سے وہ جانور خرید کر تو کیا کرتے تھے؟ قربانی چڑھاتے تھے. اس لیے اس دروازے کو بھیڑ دروازہ کہا گیا تھا. اب یسوع مسیح اس بھیڑ دروازے سے آتے. جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آ کر اس سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ وہ بیچارہ جڑا 38 برس سے پڑا ہے شفا لینے کے لیے, وہ کیا کہے گا کہ مجھے شفا نہیں چاہیے؟ تو کہے گا, اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے جو اتارنے والا ہے. اب اس کو معلوم نہیں کہ 38 برس کی تو اس کی صرف بیماری ہے, اور وہ خود کتنے سال کا تھا یہ اب ہمیں نہیں معلوم. صرف اس کی بیماری 38 برس کی تھی. اور یسوع مسیح نے جو خدمت کی تھی اس وقت وہ کتنے برس کے تھے؟ 31 برس کے تھے. 31 برس, اور اس کی صرف بیماری 38 برس کی تھی. اب دیکھیں وہ پریشان ہو گیا کہ نوجوان کیڑا آ گیا, 38 برس سے تو میں بیمار ہوں. تو یہ نوجوان, اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو آیا ہے یہ شافی آیا ہے, اور یہ شافی جو ہے مجھے شفا دے سکتا ہے. وہ تو یہ سوچ رہا تھا نوجوان نو کی پتا. اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جو فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا کر پانی ہلائے, وہ خود آج موجود ہے. اور جب وہ خود موجود ہے تو اگر وہ, میرا ایمان ہے کہ اگر وہ اس کو صرف یوں اس ایمان سے
तक लेता तो उसी वक्त शिफा पा जाता। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई है नहीं छोड़ने वाला, मैं जाता हूं। और इसका मतलब यह है कि वो इतना कमजोर था कि एक कोने से यहां तक आते आते रेंगता हुआ आया होगा। और कितनी बरस, ओह अल्लाह, 38 बरस तक। और यीशु मसीह खुद शाफी जो है उसके पास आ गया और उसे कहता है, क्या कहता है, उठ, चारपाई उठा और चल फिर। और वो एकदम सोच रहा होगा, है? उसने सोचा होगा ये की मैंने कह रही है, नहीं, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने उसकी बात पे अमल किया और बगैर सोचे समझे उठ खड़ा हुआ और अपनी चारपाई ले गया। इसको पुख्ता ईमान कहते हैं कि उसने कहा चल और वो चल पड़ा। उसने जरा नहीं सोचा कि ये बंदा की मैंने कह दिया। वो तो जानता ही नहीं था यीशु को। इसको ईमान कहते हैं। वो फौरन उठा और चल पड़ा और क्या हुआ, शिफा मिल गई उसको। वाह। इसके साथ एक और कहानी आप जानते हैं, सामरी औरत, जानते हैं? ये तो जिस्मानी तौर पे शिफा पा गया ना। अब सामरी औरत कुएं पे आई और कुएं पे यीशु मसीह है। और ये कुआं कौन सा था? याकूब का कुआं, कतार। अब उससे पहले अगर आप पढ़ें तो वहां पे एक लिखी हुई है बात, मैं चाहता हूं कि आप पढ़िए। जिनके पास कलाम मुकद्दस हो जरा निकालें मेरे साथ। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 4था बाब निकालें और उसकी 4थी आयत पे जरा एक लफ्ज है, उस पे हम गौर करेंगे। और उसको सामरिया से होकर जाना क्या था? वाह। और सामरिया से होकर जाना उसको क्या था? जरूर था। की ना जनाब, एल्डर जोसेफ का राहवाली में होना जरूर था। एल्डर जोसेफ जो है अमेरिका में क्यों नहीं पैदा हो गया? बुजुर्ग हमारे यूएसए में क्यों नहीं पैदा हुए? आप अमेरिका में, आप कनाडा में क्यों नहीं पैदा हुए? आप ये सारे लाल दुपट्टे वालियां जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं पैदा हुई? इनका राहवाली में होना जरूर था, इनका राहवाली में होना लाजम था। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अभी तक अपना मकसद ही नहीं पूछा। आप और मैं पाकिस्तान में क्यों हैं? हम सब पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं कि यार किधरे दा तो वीजा लगे तो असी नठिए। पाकिस्तान में खुदावन ने आपको पैदा क्यों किया है? पाकिस्तान के अंदर आपको खुदावन ने क्यों रखा है? आपका पाकिस्तान में रहना जरूर है। और वो जरूर यहां पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का सामरिया से होकर जाना, वाह, जाना कहां था? जरा आयत ऊपर देखिए क्या कहता है। तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। यहूदिया से गलील में जा रहा है, लेकिन कहां से होकर जा रहा है? सामरिया से। सीधा जाता तो जल्दी जाता, लेकिन सामरिया में जाना जरूर था। और वो जरूर क्यों था? क्योंकि वहां पे एक कुआं था, कतार का शहर, वहां पे पहुंचता है। और यहाँ पे ये कुआं वो कुआं है जो याकूब ने खोदा था। और ये एरिया वो था जो याकूब ने यूसुफ को, अपने बेटे यूसुफ के हवाला किया था। अब जब यूसुफ पैदल चलते आए और उस कुएं पे आकर बैठ जाते और शागिर्द पानी लेने चले जाते हैं, खाना लेने, पानी नहीं खाना लेने जाते हैं। यीशु मसीह बैठे हुए और वहां पे एक खातून आती है। जरा मैं चाहूंगा कि हम उसको पढ़ें। छठिए। और याकूब का कुआं वही था, चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। अब हिब्रू, इब्रानी
کا کیلنڈر دیکھیں تو یہ جو کتاب میں 6 گھنٹہ لکھا ہوا ہے، یہ دوپہر کا وقت تقریباً 12 بجتے ہیں، اور دوپہر کا وقت 12 بجے سخت دھوپ ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے. اس وقت یسوع مسیح کنویں پہ بیٹھے ہیں اور ایک خاتون آتی ہے اور اس کو دیکھ کر کہتی ہے، یسوع مسیح اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا کر، مجھے پانی پلا. اور وہ فوراً کیا کہتی ہے، تو یہودی ہو کر سامری سے پانی مانگتا ہے. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھائی پانی مانگا ہے نا، پانی پلا دیتے. تو وہ کیوں نہیں کہہ رہے، وہ اس نے یہ تکرار کیوں کیا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اور سامریوں میں بہت بڑا فرق آ چکا تھا. ایک تکرار تھا، تنازع تھا، اور وہ تنازع کیا تھا؟ صرف چھوٹا سا تنازع تھا. وہ کیا تھا؟ یہودی جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ یروشلم کے اندر جو ہیکل تعمیر کی گئی ہے، اس کے اندر ہمیں عبادت کرنا ضرور ہے. ہمیں عبادت کہاں کرنی چاہیے؟ ہیکل کے اندر کرنی چاہیے جو یروشلم کے اندر ہے. اور جو سامری تھے وہ کہتے تھے وہ جو پہاڑ ہے کرنز کا، وہاں پہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ وہاں پہ عبادت کرتے آئے، اور وہ دوسرے ایریا سے آئے ہوئے تھے اور ان کا کلچر تھوڑا سا مکس ہو چکا تھا اور وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے. یہ ڈیفرنس تھا ان کے اندر، اور یہ ڈیفرنس اتنا بڑھ گیا کہ وہ آپس میں لین دین نہیں کرتے تھے، کچھ رابطہ نہیں رکھتے تھے. اس لیے فوراً اس خاتون نے، اس عورت نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ یہودی ہے؟ اس کو کیسے پہچان لیا؟ ہو سکتا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم میں سے کوئی بھی کسی ملک میں چلے جائیں تو فوراً پہچان جائیں گے، کیا کہیں گے، یہ پاکستانی ہے. ایسے ہی ہے. چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جب بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو آپ کی پہچان آ جاتی ہے. ایک دم چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں آپ پاکستانی، اس پاکستانی. تو ویسے اپنی برادری کی رام نہ پہچانی جاتی ہے، جتنے مرضی ہو ایسے ہی پہچانے جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس سامری عورت نے بھی یسوع مسیح کو اس کے حلیے سے، اس کے چہرے سے، یا اس کے گفتگو کے انداز سے پہچان لیا ہو. کہا کہ تو سامری، میں سامری اور تو یہودی. پہچان. میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کا پاکستان میں ہونا ضرور تھا. آپ امریکہ میں پیدا ہو سکتے تھے، انگلینڈ میں پیدا ہو سکتے تھے، آسٹریلیا میں پیدا ہو سکتے تھے، کسی بھی ملک میں پیدا ہو سکتے تھے، لیکن آپ کا پاکستان میں ہونا ضرور تھا. کیوں ہونا ضرور تھا؟ تاکہ آپ اپنی پہچان کروا سکے کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں، ہمارا اندر مسیح کی محبت بستی ہے، ہمارے اندر پاک روح بستا ہے، اور ہم شفا دینے کے قائل ہیں، ہم شفا دینے کے قابل ہیں، کیونکہ میرا مسیح شفا دیتا تھا اور میں شفا نہیں دیتا. کیوں؟ کیا ہم نے پاکستان کے اندر اپنی پہچان کروائی؟ نہیں کروائی. اس لیے ہمیں ہونا ضرور تھا تاکہ ہم اپنی پہچان نہیں بلکہ اپنے خدا کی پہچان کروا سکیں. اگر آج تک ہم نے اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنی گفتگو سے، اپنی بول چال سے اپنے مسیح کا حلیہ ظاہر نہیں کیا، اپنے مسیح کی پہچان نہیں کی، اپنے مسیح جیسا کردار نہیں رکھا، اپنے مسیح جیسے کام نہیں کیے، اس نے تو کہا تھا کہ جاتے جاتے تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے. کس نے آج تک مردوں کو زندہ کیا ہے؟ کس نے لنگڑوں کو چلایا ہے؟ کس نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں؟ کس نے کوڑیوں کے کوڑ صاف کیے ہیں؟ نہیں کیے. اس لیے کہ ہم نے آج تک کچھ مانگا ہی نہیں. ہم نے آج تک کچھ مانگا ہی نہیں ہے. ہم مانگتے ہیں، ہاں مانگتے ہیں، اے خداوند مجھے اچھی سی گاڑی دے دے، اے خداوند میرے بچوں کے ویزے لگ جائیں، اے خداوند میرے گھر کے اندر اے سی نہیں ہے، گرمی بہت ہے، اے سی لگا دے. ہم نے کبھی پیکیج تو مانگا نہیں دعا میں. پیکیج پتہ کتنوں کے پاس ٹیلی فون ہے؟
وہ موبائل فون ہے نا سارے کول نے نا کوئی ہے جہدے کول نہیں ہے تواڈے کول نہیں گھر وچ ضرور ہوئے گا کسی کول گھر وچ ضرور ہوندا ہے موبائل کے اندر آپ پیکیج کرواتے ہیں اور اس پیکیج کے اندر کیا آ جاتا ہے ایس ایم ایس بھی آ جاتے ہیں ٹیلی نار بھی آ جاتا ہے آف نیٹ بھی آ جاتا ہے انٹرنیٹ بھی آ جاتا ہے پیکیج کرواتے ہیں سستا پڑتا ہے تو ہم وہ پیکیج تو مانگتے ہی نہیں ہیں ہم نے کبھی پاک روح نہیں مانگا اگر پاک روح مانگ لیں گے راست بازی کا لباس اتار لیں اوڑھ لیں گے تو ہر ایک چیز ہمیں انعام میں مل جائے پیکیج ہی نہیں مانگتے دعا ضرور کرتے ہیں لیکن دعا فرق قسم کی ہوتی ہے اصل دعا وہ اسی لیے تو اس نے کہا ہے کہ تم نے آج تک مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں اور وہ کیا بات کرتا ہے وہ پاک روح کی بات کرتا ہے کہ پاک روح مجھ سے مانگو اور جب پاک روح سے بھر جاؤ گے تو ہر ایک چیز تمہیں انعام میں مل جائے گی اس طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں ہمارا ایمان ہی بڑا کمزور ہے پھر کہتے ہیں کہ جی میری دعا نہیں سنی گئی تو دعا بھی تو سنی جائے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے ہیں جتنوں نے ردی کا نام سنا ہوا ہے بائبل مقدس میں ردی لفظ ردی کڑیو تسی دسو کسی کا نام ہے ردی نہیں کبھی نام سنا ہے ردی چلو یہ بتاؤ گے ردی کڑی سی کہ منڈا سی نہ ہی نہیں سنا ہے کہ پتا ہو ردی ایک چھوٹی سی بچی ہے کلام مقدس میں اس کا نام ایک ہی بار آیا ایک چھوٹا سا ذکر آیا ایک دفعہ نام آیا اس کا ردی کا مطلب کوئی جانتا ہے اس کا مطلب ہے ادھر پسندیدہ بات کرنے لگا گلاب ردی کا مطلب کیا ہے گلاب گلاب پسند ہے نا سب کو خواتین کو زیادہ پسند ہوتا ہے اس کی بناوٹ اس کا رنگ اور اس کی خوشبو ایسے ہی ہے تو ردی کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے گلاب اب یہ بچی جو ہے لونڈی لونڈی کا مطلب سمجھتے ہیں غلام مرد ہوتا ہے اور خاتون جو ہوگی غلام اس کو غلام نہیں کہتے اس کو لونڈی کہتے ہیں اور فرق کیا ہے نوکرانی اور لونڈی میں نوکرانی جو ہے وہ کیا کرتی ہے جس کام کے لیے آپ مقرر کریں گے وہ صرف وہی کام کرے گی اور اس کے تنخواہ لے گی لونڈی جو ہے وہ خریدی ہوتی ہے غلام خریدا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ آپ نے لازمی 3 ٹائم کا کھانا دینا ہے اس کو کپڑے دینے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے چاہے اس کو 1 ٹائم کا کھانا دیں یا 2 دن کا بعد کھانا دیں آپ کی مرضی ہے اس کو سال میں 1 دفعہ لباس لے کے دیں یا ہر مہینے لے کے دیں آپ پہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ ادھر سونا ہے تو اس نے ادھر ہی سونا ہے آپ نے کہنا ہے کہ ادھر 10 گھنٹے کھڑا رہے تو اس نے کھڑے رہنا کیوں اس لیے کہ وہ خریدی ہوئی ہے وہ غلام خریدا ہوا ہے تو یہ ایک چھوٹی بچی لونڈی ہے اور اس کو خریدا کس نے ہے یعقوب کی جو یوحنا کہلاتا ہے اس کی ماں مریم ہے ابتدائی کلیسیا کے حال آپ سب جانتے ہیں اس وقت کیا ہوا کہ وہ مریم اس ایریے میں بہت امیر خاتون تھی اور اس نے اپنے حویلی میں جیسے آپ نے یہ گرجا گھر بنایا ہوا ہے اس طرح ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اور تمام ہم ایمان لوگ وہاں آ کر دعا کیا کرتے تھے اور خاص طور پہ عیدوں کے وقت اس وقت عیدیں چلتی تھی تو عیدوں کے وقت سب ایماندار لوگوں کو بلا لیا کرتی تھی تو دعا کروایا کرتی تھی اور ویسے بھی ہم ایمان لوگ اس کے گھر اکثر آتے تھے اور یہ جو چھوٹی بچی لونڈی تھی اس کا کام کیا تھا کہ جو بھاگ کر اس کے گھر میں آئے ہیں ان کے لیے دروازہ کھولنا ان کے لیے جگہ مہیا کرنی ان کے پاؤں دھلوانے ان کو روٹی دینی جو اس طرح کے کام تھے وہ بھاگ بھاگ کر کرتی اب یہ بچی اس ماحول میں پل رہی تھی اس ماحول میں بڑی ہو رہی تھی عید فطیر کے روز 1 دن پہلے عید فطیر سے 1 دن پہلے ہم سب جانتے ہیں اس کہانی کو کہ پطرس قید میں اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ جو جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا
اور اگلا دن عید فطیر کا تھا، اور اس روز اس کو سر قلم کرنا تھا، اس کو مارنا تھا. اور یہ مریم اپنے ہم ایمان لوگوں کو اپنے اس گھر میں، اس کمرہ میں لا کر سب سے مل کر دعا کر رہی تھی. اور جب دعا کر رہے تھے تو کیا ہوتا ہے، اس قید میں خداوند آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. پطرس کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں، پطرس کے آگے جو پھاٹک ہیں وہ کھل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ جوتی کی اور کپڑا پہن کر باہر نکلتا ہے. فرشتہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اور جب سامنے جا کر ایک دم فرشتہ غائب ہو جاتا ہے جس راستے پہ اس کو ڈالنا تھا، تو ایک دم پطرس ہوش میں آتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ کوئی خواب یا کوئی رویا نہیں تھی، یہ تو حقیقت میں خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے آزاد کیا ہے. اور جس راستے پہ اس کو چھوڑتا ہے وہ چلتا جاتا ہے اور سیدھا کہاں جاتا ہے؟ اس گھر میں، مریم کے گھر، جہاں ہم ایمان لوگ مل کر اس کے لیے کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. اور جب وہ گیٹ پہ جا کر دستک دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹی بچی جو لونڈی، جس کا کیا نام بتایا میں نے بیٹا؟ کیا نام بتایا؟ زور سے بولو. رودی. رودی کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ غلام، ہے نا؟ گلاب، غلام نہیں، گلاب، جس کی خوشبو ہے، خوبصورت ہے اور اچھا رنگ ہے. اب جب دستک ہوتی ہے اور یہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے بھاگ کر اس پھاٹک پہ جاتی ہے. اور پرانے زمانے میں بڑے بڑے پھاٹک ہوتے تھے اور ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی تھی، اور وہاں سے اس نے، اب یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس بچی نے کیا کہا اور آگے سے کیا جواب آیا، صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ رودی نے پطرس کی آواز پہچان کر. وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ رودی نے پطرس کی آواز پہچان کر. اب وہ پیچھے بچہ جو بیٹھا، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ڈینیل. ٹیلی فون ہے، سیل فون ہے، گھر پہ یوز کرتے ہو کبھی کبھی؟ اگر آپ کو میں سیل فون پہ لاہور سے کال کرتا آج کہ میں لیٹ آ رہا ہوں، صرف اتنا کہتا، آپ پہچان لیتے؟ کہہ رہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی میرے ساتھ کبھی گفتگو نہیں ہوئی. لیکن ابھی اسی وقت آپ کے ڈیڈی ادھر موجود ہیں؟ اچھا، جو نہیں موجود وہ بتاؤ. ہاں؟ دادو. اگر آپ کو دادو کال کریں ابھی تو آپ اس کی آواز پہچان جاؤ گے؟ کہتا جی پہچان جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ دادو سے اکثر بات کرتا رہتا ہے تو دادو کی آواز کو وہ پہچانتا ہے، اس لیے وہ پہچان جائے گا. تو اسی طرح سے رودی جب وہ دستک ہوتی ہے تو اس کی آواز پہچان لیتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رودی کے وہاں ہوتے ہوئے پطرس اکثر دعا کے لیے آیا کرتا تھا. پطرس کی آواز کو رودی پہچان جاتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ ہم ایمان لوگ جو یہاں پہ گھٹنے نشین ہو کر دعا کر رہے ہیں، یہ اسی پطرس کے لیے دعا کر رہے ہیں. ان کی دعا سنی گئی ہے، پطرس آزاد ہو گیا ہے، اور خوشی کے مارے دروازہ نہیں کھولتی، بھاگی بھاگی جاتی ہے، کہتی ہے تمہاری دعا سنی گئی ہے، پطرس باہر آ گیا ہے. لیکن جو لوگ دعا کر رہے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے کوئی لفظ؟ وہ تو دیوانی ہو گئی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے، تو بے وقوف ہو گئی ہے. اس کے نام کا مطلب کیا ہے؟ گلاب، خوبصورتی. اور یہاں پہ جو دعا کر رہے ہیں ہم ایمان لوگ، وہ کہہ رہے ہیں تو پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے. یہ بچی، اس کا کچھ ذکر نہیں ہے کہ اس کا آباء و اجداد کیسا تھا، لیکن اس کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ دعائیا ماحول میں. اس کا ایمان پختہ ہو چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ دعا کر رہے ہیں اور ان کی دعا سنی گئی ہے. اور جو دعا کرنے والے ہیں اس کا ایمان کیسا ہے؟
وہ کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہے، بے شک ہم دعا کر رہے ہیں، ہمیں ایمان نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہماری دعا بھی سنی جا سکتی ہے۔ اور جب دعا پہ ایمان ہی نہیں ہے کہ میری دعا بھی سنی جا سکتی ہے تو شفا کہاں سے آئے گی؟ قیدی کیسے رہا ہوں گے؟ لنگڑے کیسے چلیں گے؟ دعا کرتے ہیں، شاید میں چل دعا کرنی ہے، شاید میری رب سن لوے۔ جب شاید آ جائے، اتنا سا بھی شک آ جائے تو دعا کا اثر نہیں رہتا۔ ہم سب کا ایمان ہے، کیا ایمان ہے؟ کہ خداوند یسوع مسیح موجود ہے۔ آج ہم اس کا پلڑا نہیں چھو سکتے، لیکن ایمان کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں، اور جب ایمان پختہ ایمان ہوتا ہے تو وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات وہ ایسا، جیسے اس نے 38 برس سال کے بندے کو چھوڑ دیا، کیا یسوع مسیح اوپر سے فرشتوں کو بھیج کر پانی ہلوا سکتا تھا؟ کیا وہ ڈائریکٹ یسوع مسیح اس کو کہتا کہ شفا ہو جائے اس کو؟ نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی۔ کیا یسوع مسیح چاہتے تو اس کو قوت ملتی اور وہ پہلے ہی جا کر حوض کے اندر نہیں جا سکتا تھا؟ جا سکتا تھا، لیکن بعض اوقات وہ ایسا ہونے دیتا ہے کائے کے لیے؟ اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے۔ پریشان نہ ہوا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب فضل ہی میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے، ہونے دیا کریں بعض اوقات۔ لیکن خداوند آپ کا صبر دیکھتا ہے، آپ کا ایمان دیکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ اس کی ذات پہ شک مت کیجئے کہ میری دعا سنتا نہیں ہے۔ وہ سب کا خدا ہے، وہ سب کا رب ہے، اس کے کان سب کے لیے ایک جیسے ہیں، اس کا مائنڈ سب کے لیے ایک جیسا ہے، وہ سب کی سنتا اور جواب دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، کسی کو کہتا ہے لپھڑ اسے ٹائم، کسی کو کہتا ہے صبر، کسی کو کہتا ہے کہ یہ تیرے لیے نہیں، لیکن بعض کو یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی صبر کرو۔ وہ آپ کا صبر بھی آزماتا ہے۔ آپ اپنی سوچ مثبت رکھیں۔ جب آپ سوچ مثبت رکھیں گے تو پوشاک کا کنارہ چھو لیں گے۔ اپنی دعا میں اس کی پوشاک کا کنارہ آپ چھو لیں گے۔ آج کا پیغام صرف اتنا ہے کہ سامری عورت کی روحانیت میں بیداری آئی۔ اس نے نہ تو یسوع مسیح نے اس کو چھوا، نہ اس نے اس کا پلڑا چھوا، نہ اس نے اس کو کچھ کہا، لیکن اس کے گناہوں کی معافی ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ جب وہ باتیں کر رہے تھے، پہلے تو اس کی پہچان کیا ہوئی کہ تو کیا ہے؟ یہودی ہے۔ اس کے بعد اس کی جب باتیں کرتے گئے تو کیا کہنے لگی؟ کیا تو نبی ہے؟ دوسری پہچان کروا دی۔ پہلی پہچان یہودی، دوسری پہچان کیا تو نبی ہے، اور تیسری پہچان کیا تو خرسطس ہے؟ کیا تو وہ مسیح ہے جو آنے والا ہے؟ ہاں، وہ مسیح آئے گا اور ہمیں ایسی باتیں بتائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں، وہ مسیح آئے گا، نہیں آ چکا، اور جو تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہے یہ وہی خرسطس ہے، یہ وہی مسیحی ہے۔ اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اور جب اس کی زندگی بدل گئی تو وہ بھاگ کر کہاں گئی؟ گاؤں میں گئی۔ وہ 1.5 کلومیٹر، 1 میل کا سفر وہ دوپہر کو کر کے آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گنہگار خاتون تھی، اور شام کے وقت اکثر لیڈیز وہاں آتی تھی پانی بھرنے کے لیے، اور سب جانتے تھے کہ یہ عورت جو ہے وہ کیسی عورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کی خواتین جو ہیں اس کا مذاق اڑاتی ہوں، اس کو طنز کرتی ہوں، اور اس لیے وہ دوپہر کے وقت 6 گھنٹے کے وقت اکیلی آتی تھی تاکہ وہ کسی کا سامنا نہ کرے۔ لیکن آج اس کا سامنا کس سے ہو گیا ہے؟ یسوع سے ہو گیا ہے۔
क्रिस्तुस से हो गया। और जब उसका सामना होगा तो बातें करते करते उसकी लाइफ चेंज। अब वहाँ पे एकदम मोड़ आता है, पानी कहती है कि हाँ तू मुझे पानी पिला दे, फिर वो जिंदगी का पानी मुझे दे, ताकि मुझे ये जो 1.5 किलोमीटर का सफर है ये करना ना पड़े, जो धूप में आती हूँ और जो मैं शर्मिंदगी के मारे दोपहर में आती हूँ, लोगों का सामना नहीं कर पाती हूँ, उससे बच जाऊंगी। तो मुझे पानी दे ताकि मेरे अंदर चश्मा फूट जाए, मुझे वापस इधर ना आना पड़े, मुझे पानी ना भरना पड़े। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या करते हैं, ट्विस्ट लेकर आते हैं। वो कहते हैं क्या कर, अच्छा ठीक है अपने शोहर को बुला। और वहाँ कहती है कि नहीं मेरा तो है ही नहीं है। यीशु मसीह सब बातें बता देते हैं, हाँ तो ठीक कह रही है कि तेरे 5 पहले हैं और जिसके पास है वो भी तेरा नहीं है। जब ये सब बातें बता देता है तो फिर वो मानती है कि ये वाकई ही क्या है, क्रिस्तुस है, ये वाकई मसीह है जो आने वाला है। और अपना घड़ा भी वहां छोड़कर भागकर शहर चली जाती है और वहां गवाही देती है कि वो जिसने मेरी सारी बातें बता दी ये मसीह है। पहली पहचान उसकी क्या की, ये यहूदी है, दूसरी पहचान ये नबी है, और तीसरी पहचान ये यीशु मसीह है, क्रिस्तुस है, इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। और वो सबके सामने जाकर गवाही देती है। जब गवाही देती है तो सारा शहर जो है वो उस पर ईमान ले आता है। आप और मैं पाकिस्तान में क्यों हैं? जरूर है कि हम सब पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान में क्या करें, गवाही दें। हम में से कौन है जो गुनहगार नहीं है? हम सब गुनहगार हैं, लेकिन हमें उस औरत की तरह यही रहना है ताकि अपने आस पड़ोस के लोगों में क्या करें, गवाही दें। और यीशु मसीह मेरी जिंदगी से जाहिर हो, उसकी मोहब्बत मेरी जिंदगी से जाहिर हो, और ये लोग जान जाएं कि इनके अंदर मसीह बसता है, इनका चाल चलन मसीह जैसा है और ये हकीकत में मसीह के पैरोकार हैं। क्या आपकी जिंदगी से ये गवाही मिलती है? नहीं मिली, आज तक नहीं मिली, तो हम किस भीड़ का हिस्सा हैं? उसको कहते हैं कि मैनू शिफा दे, और जो काम उसने हमें दिया है वो नहीं करना। उसका भी तो काम करो, गवाही दो कि मेरे अंदर मसीह बसता है, मेरी मोहब्बत मसीह जैसी है, मेरा चाल चलन मसीह जैसा है। आओ सब मिलकर तहैया करें कि हमने मसीह की गवाही बनना है। हमें यीशु मसीह ने यहाँ अपनी गवाही के लिए रखा है, वरना दुआओं का फायदा कुछ नहीं है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।